औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट राजा मुज़ाहिरुल हसन। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बताऊँगा जिनसे आप जिन बातों पे आप अमल करके आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, मतलब इस काम को सीख सकते हैं, आप इस फील्ड में आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि कोई कमर्शियल लेवल पे आप किसी कंपनी में काम करें और वहाँ पे जाके किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें। कंस्ट्रक्शन छोटे से छोटे, मतलब आप अगर अपने घर में एक कमरा बना रहे हैं, कोई एक दीवार बना रहे हैं, तो इसको भी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसका ये पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये है कि अपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है उन लोगों के लिए है जिनके पास तालीम नहीं है। हमारे यहाँ आम एक कंसेप्ट ये बना हुआ है कि आप तालीम के बगैर किसी फील्ड में आप जा नहीं सकते। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कोई तालीम का ना होना कोई शर्त नहीं है। आप अगर बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए, बिल्कुल अनपढ़ हैं, या मिडिल पास, प्राइमरी पास, या मैट्रिक, अंडर मैट्रिक हैं, तो आप इस फील्ड में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसके लिए तालीम का कोई मतलब लाजमी होना लाजमी नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट लाजमी है कि आपका दिमाग, आपका जो है वो फोकस जो है वो इस फील्ड में जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपना दिमाग भी ना लगाएं, किस चीज़ को समझे भी नहीं और आप कहें कि मैं इसका काम भी सीख लूँगा, मैं इस फील्ड में काम भी कर सकूँगा। ये नहीं हो सकता। इसके लिए ये कि आपका अपना जो फोकस है दिमाग का वो इस काम पे होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये पढ़े लिखे इंजीनियर वगैरह या इन जो डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर आते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कि वो जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, वो कहते हैं यार हमने तो इतनी तालीम हासिल की हुई है, हमने डिग्री हासिल की हुई है, तो हम जो है इन लेबर वालों के साथ कैसे खड़े हों, इनके साथ कैसे बात करें, ये तो अनपढ़ हैं, इनको कैसे मतलब इनके साथ मतलब काम करें। तो ये इस फील्ड में एक असूल ये है कि आप अगर जितना मर्ज़ी आप पढ़े लिखें, आपने अपनी तालीम को एक साइड पे रख के आपने उन मज़दूर लो लेवल तबका जो कंस्ट्रक्शन में होता है, मज़दूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, फोरमैन टाइप, इस तरह के लोगों के साथ आपने चलना होता है। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या इनके साथ मैं कैसे बैठ के एक चाय का कप पी लूँ या इनके साथ बातें कर लूँ, ये तो अनपढ़ है, तो ये आपको अपना कंसेप्ट जो है वो चेंज करना होगा, अपनी मैं मारनी होगी। मैं मारने का मतलब ये है कि अपने आप को भी उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल पे वो मज़दूर खड़ा है। अगर आप कहें कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और आप अपनी तालीम के हिसाब से एक मज़दूर को समझाएंगे, शायद उसको उस लेवल पे समझ ना आए। अब मज़दूर एक मतलब वो उसकी बिल्कुल तालीम है ही नहीं, और आपकी तालीम में BA वगैरह है, डिग्री आपने की हुई है, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो उसे क्या समझ आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपने लेवल को थोड़ा डाउन करके उसके लेवल पे आके उसको समझाना पड़ेगा। इससे ये होगा कि वो आपका कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा और एक आपस में काम करने के दौरान एक टीम वर्क का एक रिलेशनशिप बनता है, वो बन जाएगा। उससे ये है कि आपको फील्ड में काम करवाने का जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, फील्ड के अंदर अब मिसाल तौर पे आप इंजीनियर हैं, तो शुरू में आप जब फील्ड के अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक्त आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। एक तरफ आपको ड्राइंगें दी जाती हैं कि ये ड्राइंगें आपने इनको देख के इनको समझ के आपने काम करवाना होता है। दूसरी तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और मज़ीद कोई लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो चीज़ें आप बेसिक तो आपको वो डिग्री डिप्लोमे के दौरान भी ये चीज़ सिखाई जाती है इनको इस्तेमाल का। तो उनके इस्तेमाल के दौरान जो है आपको हर काम में हाथ डालना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ड्राइंग पकड़ी हुई है तो आप इंजीनियर है तो बस आप इंजीनियर हैं, नहीं। एक लेबर का आदमी है, वो मिसाल तौर पे कस्सी चला रहा है, गेंती चला रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। एक मिक्सर मशीन का वो हैंडल मार रहा है, इंजन उसका चला रहा है, तो वो आपको देखना चाहिए वो लीवर कैसे आगे पीछे कर रहा है, ऑपरेट कैसे कर रहा है।
تاکہ یہ کہ آپ کا اپنا مائنڈ بھی کلیئر ہو کہ یہ ایک مشین جس پہ آپ نے کام کروانا ہے لیبر سے، یہ کیسے چلتی ہے۔ مثال طور پہ ابھی آپ کام سیکھ رہے ہیں، آپ وہ چیزیں آپ نہیں سیکھتے، بس آپ کہتے ہیں بس یہ لیبر کر رہی ہے، آپریٹر مکسر آپریٹر یا یہ لیبر فورمین وغیرہ یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے کام دیکھنے میں، میرا کام تو چل رہا ہے، میرے اپنا جو ہے وہ ڈرائنگ کا کام یا جو چیز بھی ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جیسے جیسے آپ ایکسپیرئنس کی طرف بڑھتے جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد ایک موقع ایسا آئے گا کہ مثال طور پہ ایک کمپنی نے ایک آپریٹر بھرتی کی ہے، اب وہ آپریٹر ایسا ہے کہ بالکل اسے خود نہیں پتہ کہ میں نے یہ مشین کیسے چلانی ہے، وہ آ جاتے ہیں سفارشی لوگ کچھ، تو اب وہ ٹرائی کر رہے چلانے کے لیکن نہیں چل رہی، ادھر آپ بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا کہ دونوں اپنی جگہ پہ سکون سے دیڑیاں لگائیں گے لیکن کام نہیں چلے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو پھر اگر اسے سمجھانا پڑے یار یہ ایسے نہیں ایسے مشین چلے گی، تو وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کا کام بھی نکلے گا، اور جس آدمی کو کام نہیں آتا وہ کام سیکھ بھی لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کالے کرنے ہیں ڈیزل اور کپڑے کے ساتھ مشین صاف کرنے، نہیں ایسا نہیں، لیکن یہ کہ جو مشینیں چل رہی ہوتی ہیں یا جو اوزار ٹولز وغیرہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں، وہ دیکھنے چاہیے کہ کیسے لیبر استعمال کرتی ہے، تاکہ یہ کہ کل آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ آپ کو پریشانی ہوتی ہے بھی ایک چیز میں مسئلہ آ رہا ہے تو اسے سے کرنا ہے تاکہ کام کو کنٹینیو کیا جائے۔ اب اس کے بعد آگے پانچواں، اپنا دماغ اور اپنی زبان جو ہے وہ ٹھنڈی رکھنا۔ ہماری فیلڈ بہت گرم ہے، جب کہیں پہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، خواہ آپ کے لیبر کے ساتھ آپ کو کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا تو میں ہو گئی ہے۔ اب لیبر تو لیبر ہے، وہ بدتمیزی کر بھی سکتی ہے شاید، تو کیا ہے کہ آپ کو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا ہے، زبان بالکل سنبھال کے رکھنی ہے۔ اگر لیبر گالی گلوچ کرتی ہے یا بدتمیزی کرتی ہے، آپ اسی کے ساتھ آپ اسی لیول پہ آپ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ پیار سے اچھے برتاؤ سے اس کو سمجھائیں، نہیں یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے سینئر کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو سینئر اگر آپ کو کسی وجہ سے غصہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ ضد ہے، ہو بھی سکتے پروجیکٹوں پہ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ جب جونیئر کوئی اپنی مرضی کا نہ ہے تو وہ پھر اسے نکالنے کا طریقہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے بس لڑائی جھگڑا کر کے بےزتی کر کے اسے جو انسلٹ کر کے اسے تھوڑا فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اپنے سینئر بھی اگر وہ کچھ بلڈ پریشر ان کا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی غصہ کر دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ کام سیکھنے کے دوران تھوڑا خون جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، جوش مارتا ہے، تو آدمی یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بات کی تو کی کیوں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، برداشت کریں، یہ فیلڈ برداشت کے نام ہے۔ اگر آپ کوئی چیز اگر آپ کا سینئر آپ کے اوپر کوئی بدتمیزی کر رہی ہے اس طرح کو کچھ، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو گلے سے پکڑ لے گا یا گالی گلوچ، نہیں، اس کو تھوڑا سا اپنے ایک دائرے میں رہ کے اس کے ساتھ بات کریں، لیکن یہ کہ بدتمیزی کی طرف نہیں آنا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر مسلسل وہ اسی لہجے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ریکویسٹ کر لیں، معذرت کر لیں، بھائی میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، لیکن بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہوتا۔ اب 5 پوائنٹ ہو گئے، چھٹا پوائنٹ ہو گیا کہ لیبر کی طبیعت آپ نے سمجھنی ہے، کہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ واسطہ لیبر کے ساتھ پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو ہر لیبر، اب آپ اکیلے ہیں، آپ کے سامنے 10 15 یا 20 لیبر ہیں، مزدور ہیں، ان کا فورمین ہے، ایک آپریٹر ہے، تو کیا ہے کہ ہر آدمی کے ایک الگ الگ مزدور نے اپنا کام کرنا، فورمین نے ان سے کام کروانا ہے، تیسرا اس نے اپنا کام، ایسے مزید کئی، ایک ٹیم پوری ٹیم شامل ہوتی ہے، تو ہر کسی کے الگ ہوتا ہے اور کام کرنے کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو ان اپنی ٹیم کی جو ہے نا وہ ان کی طبیعت سمجھنی ہے، بھی کون سا لہجے میں مطلب ایک بات سمجھتا ہے، پیار سے سمجھتا ہے، تھوڑا سخت لہجے سے سمجھتا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ
اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک ہی لہجہ رکھ کے آپ بات کریں گے تو ان میں سے کچھ آدمی کام کریں گے، کچھ کام نہیں کریں گے. وہ آپ کے ساتھ شاید بدتمیزی کریں یا آپ کی بات نہ مانیں یا آپ کے اوپر ایسے مذاق کرے شروع کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر آدمی کو آپ جج کریں کہ وہ کس طرح مطلب اس کے ساتھ بات کی جائے تو وہ آپ کی بات مانے گا، آپ کی بات سمجھے گا، وہ آگے کام کرے گا. یہ ہو گیا. اب 6 پوائنٹ کے بعد 7واں پوائنٹ ہے اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں. آپ کے سینئرز ہیں، کیونکہ کچھ کام آپ کو لیبر سکھاتی ہے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، آپ نے وہ دیکھنا ہے، جج کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک فیلڈ مطلب لیبر کی جو فیلڈ ہے وہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ کا ایک اوپر والا طبقہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے اپنے جو جاب ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، ان سے زیادہ کام سیکھنے کی کوشش کریں. اس فیلڈ میں جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا فیلڈ میں، تو اس میں پریشانی آپ کو یہ ہوگی کہ آپ صبح کام پہ جائیں گے، شام کو واپس آ جائیں گے، لیکن آپ کا دھیان نہیں ہوگا. ایک چیز یہ سمجھیں کہ آپ گھر سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں. مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ تو ویسے بھی مل جائے گی، لیکن مہینے کے 30 دن آپ اگر 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 30 دن جو ہے وہ بس دن کے 8 گھنٹے گزار کے آپ 30 دن پورے کر لیں، یا دن کے 8 گھنٹے میں کام سیکھ کے 30 دن اپنا کام سیکھیں اور 30 دن کے بعد ایک مشاہدہ بھی کریں کہ آپ نے کیا سیکھا. اس میں اور پہلے راستے میں آپ کو فرق نظر آئے گا کہ آپ نے اپنے سینئر سے، اپنی لیبر سے کام سیکھنا ہے. آپ سیکھنے کی پوزیشن میں ابھی. 7ویں پوائنٹ کے بعد 8واں پوائنٹ جو ہے وہ ٹول اینڈ پیپر ورک ہے. اب ٹولز میں یہ ہے کہ جو لیبر اوزار استعمال کرتی ہے، آپریٹر اوزار استعمال کرتے ہیں، سرویئر انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں، لیبارٹری والے اپنے انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، جی پی ایس، یہ ٹولز میں آ جاتے ہیں. تو آپ کو ہر قسم کے ٹولز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ ٹولز کیسے کام کرتا ہے، یہ ٹول کیسے کام کرتا ہے، یہ انسٹرومنٹ کیسے کام کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں میں تو انجینئر، میرا تو اس کے وہ ٹولز کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، سرویئر کی جو پروسیشن تھرڈولائٹ اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں کام کرنا. تو کیا ہوا کہ آپ نے وہ کام نہ سیکھا، اور جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی اس وقت آپ کو کچھ سکھائے گا نہیں. تو کیا ہے کہ آپ ہر قسم کے ٹولز جو فیلڈ میں یوز ہوتے ہیں، کم سے کم اتنا آپ کے مائنڈ میں کنسیپٹ ہو کہ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے، یہ اوزار کام کیسے کرتا ہے. آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت زیادہ کام کریں گے. ابھی تک جتنا میں آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہا تھا یہ فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے. مثال طور پہ آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ بناتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو مزدور سے واسطہ پڑے گا، مستری سے واسطہ پڑے گا، آپریٹر سے واسطہ پڑے گا جب وہ لنٹر وغیرہ بھریں گے، سریے والے سے واسطہ پڑے گا. تو کیا ہے کہ آپ اگر فیلڈ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک ٹیم ورک کے طور پہ ان سے کام سیکھیں گے، ان کے ساتھ کام کروائیں گے، ان کی طبیعت پڑھیں گے، ان کے ساتھ کام کرنے کی دیکھیں گے کہ کیسے میں نے کام کروانا. تو آپ کے اپنے ذاتی زندگی میں بھی جب آپ کا اپنا کام ہوتا ہے، آپ کے ریلیٹیو کا کوئی کام ہوتا ہے، آپ کروا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ کہیں پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب آ گیا 9واں پوائنٹ، وقت آپ نے دینا ہے. وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب فیلڈ میں آپ داخل ہو گئے ہیں، صبح کام پہ آپ چلے گئے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ابھی میری 8 بجے یا 7 بجے ڈیوٹی شروع ہے اور 5 بجے یا 6 بجے شام کو میری ڈیوٹی ختم ہے، بس میں نے اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، جب آپ سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر آپ نے گھڑی نہیں دیکھنی کہ میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہے اور اس وقت میں نے چھٹی کر لی. پھر سمجھ لیں کہ سیکھنے کے دوران آپ کے 24 گھنٹے آپ کا دماغ سیکھنے کی پوزیشن میں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کام سیکھنے میں ہر پوائنٹ پہ آپ انٹرسٹ لیں گے. اب مثال طور پہ آپ چھٹی کر کے آپ تقریباً 7 بجے یا 8 بجے اپنے کوارٹر میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، تو آپ ایسے جو پروجیکٹ پہ آپ ڈرائنگیں مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ آپ اپنے کمرے میں لے کے آتے ہیں، اسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. وہیں کہیں پہ مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
کہ یہ میجرمنٹ کیسے لی گئی ہے، یہ پیمائش کہاں سے لی گئی ہے. آپ اپنے سینئر کے پاس جاتے ہو، اس سے پوچھتے ہو بھی سر یہ بتائیں کہ ابھی میں تھوڑا فارغ ہوں تو مجھے یہ مسئلہ میرا حل کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سینئر میں بھی ایک تھوڑا سا احساس ہوگا کہ یہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے بھی کام سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو اور زیادہ آپ کے اوپر فوکس کرے گا، آپ کو زیادہ کام سکھائے گا. 9 پوائنٹ ہو گئے. 10واں پوائنٹ ہے ہماری فیلڈ میں ایک سیڑھی کے سٹیپ ہے. یہ سٹیپ آپ ایسے کراس کرتے ہیں کہ جب پہلے دن آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھتے ہیں، جس میں آپ کو ڈرائنگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیبر سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کے اپنے سینئر سے واسطہ پڑتا ہے. تو کیا ہے کہ آپ نے پہلا سٹیپ، میں نے ابھی تک جتنی بھی آپ کو پوائنٹ بتائیں یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. پہلے سٹیپ کو آپ نے اچھے طریقے سے کراس کرنا. اب آپ آگے جائیں دوسرے سٹیپ پہ. پہلے سٹیپ پہ آپ نے ڈرائنگ وغیرہ سمجھنی ہے، لیبر وغیرہ کا سمجھنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کیسے کام کروانا ہے. دوسرا سٹیپ آ گیا انسٹرومنٹ، جو پوائنٹ میں نے کو بتایا کہ آپ کو ہر انسٹرومنٹ کا علم ہونا چاہیے. پہلے سٹیپ کے بعد جب آپ کو سارے انسٹرومنٹ کا علم ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ آپ نے دوسرا سٹیپ بھی پار کر لیا. اب آ گیا تیسرا سٹیپ. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ فیلڈ میں آپ جب کام شروع کراتے ہیں نا تو اس میں کھدائیوں کے بعد کنکریٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اب کنکریٹ میں سریہ شامل ہوتا ہے، شٹرنگ شامل ہوتی ہے اور کنکریٹ شامل ہوتی ہے. آپ نے کنکریٹ کو سمجھنا ہے کہ ڈرائنگ پہ کیا چیز کیسے، مطلب یہ ایک فاؤنڈیشن ہے تو کیسے آپ نے ادھر چیک کرنا ہے کہ کیا سائز ہے، کیا ڈائمنشن ہے، اس کے اندر سریہ کتنا ڈل رہا ہے، کتنی تھکنس ہے اس کنکریٹ کی، ریشو کیا ہے. کنکریٹ اب یہ نہیں کہ فاؤنڈیشن کا ہی ہے، فاؤنڈیشن کے بعد کالم، پلینتھ بیم، اوپر کالم، چھت بیم، بریسنگ بیم، پیرافٹ وال، سٹیر، لفٹ، شیئر وال، یہ سارے وہ آر سی سی سٹرکچر ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں جس لیول پہ ابھی کام کروا رہا ہوں، میں جو کنکریٹ کروا رہا ہوں، آیا یہ ٹھیک ہے، کیسے ہے، میں نے ڈرائنگ سے کیسے پڑھنا ہے اور اسے سائڈ پہ کیسے ڈرا کرنا ہے، ڈالنا ہے. اب کنکریٹ کے بعد آ گیا چوتھا سٹیپ جو ہے وہ ہے کوانٹٹی. کوانٹٹی کا آپ کو اس لیے میں نے اب یہ سٹیپ بنایا کہ کنکریٹ، شٹرنگ، سریا، یہ ان چیزوں کی جو ہے کوانٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب بظاہر تو یہ کوانٹٹی سرویئر کی فیلڈ لگتی ہے، لیکن آپ کا کام اس میں اگر بڑی کمپنی ہے تو آپ کمپنی میں انجینئر کے علاوہ کوانٹٹی سرویئر الگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیلکولیشن ساری کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ اگر اپنے طور پہ، جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ہر کام سیکھنا ہے تو یہ بھی کام ہے کہ آپ سیکھیں. کوانٹٹیز شیڈولنگ، اسے شیڈولنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوانٹٹیز نکالنا آپ کو آنا چاہیے. اب کنکریٹ کی کوانٹٹیز ہے، شٹرنگ کی پیمائش ہے، سریے کا ویٹ ہے، شیڈول ہے، اس کی شیپ ہے، بھئی ہم نے کیسے سریہ کہاں پہ باندھنا ہے، تیار کرنا ہے، کاٹنا کیسے ہے. اب چوتھے سٹیپ کے بعد پانچواں سٹیپ آ گیا کوالٹی کا. کوالٹی وہ چیز ہوتی ہے جو کوانٹٹی اور کوالٹی کو ملا کے آپ کی پروگریس اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے. کوالٹی کو مینٹین کرنا اور کوانٹٹی کو مینٹین کرنا، اسی کا نام انجینئرنگ ہے. کوالٹی جو ہے اس میں آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کنکریٹ کر رہے ہیں، مثال طور پہ 1 to 4 یا 1/3 کی کنکریٹ آپ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے سیمنٹ کتنا ڈالنا ہے، پانی کتنا ڈالنا ہے، ریت بجری کتنی ڈالنی ہے، سریہ جو ڈالنا ہے اس کی سریہ کی مقدار کتنی ڈالنی ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کو جب آپ شیڈول سے ہٹ کے کم یا زیادہ کریں گے تو اس کو کیا ہوگا کہ اس کی کوانٹٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، کوالٹی ڈسٹرب ہوگی. یہ پوائنٹ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں چھٹے پوائنٹ پہ، چھٹا سٹیپ. چھٹے سٹیپ پہ یہ کہ آ جاتا ہے ڈیزائننگ، کہ کوئی بھی آپ ڈرائنگ جب اٹھا کے کھول دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ڈیزائن ہوتا ہے. تو ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈیزائنر کے پاس سے یہ ڈرا ہو کہ آپ کے پاس وہ ڈرائنگ پہنچتی ہے. تو آپ نے اس ڈیزائن کو سمجھنا ہے کہ یہ ڈیزائن کیا کیسے جاتا ہے. ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو 4 منزلہ وہ بلڈنگ ہے،
4 منزلہ بلڈنگ پہ کالم انہوں نے کیسے ڈرا کیے ہیں, کتنا سٹیل اس میں ڈالا ہے, کنکریٹ کتنی ڈالی ہے, کالم کے سائز کیا رکھے ہیں, چھتوں میں چھت کی تھکنس کیا ہے, سریا کیا ہے, کتنا ڈالا ہے, بیمز جو ڈالے ہیں چھت سلیب بیمز ان میں سٹیل کتنا ہے, اس کا وہ سائز بیم کا سائز کیا ہے. اسی طریقے سے اگر پاؤں میں بنیاد میں آ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ فاؤنڈیشن 4 منزلہ سٹوری کے لیے انہوں نے فاؤنڈیشن کیسے ڈیزائن کی ہے, آیا یہ سٹرکچر جو ہے وہ فاؤنڈیشن اتنا 4 منزلہ سٹرکچر اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا. تو اس کو کہتے ہیں ڈیزائننگ. ڈیزائننگ آپ نے سمجھنی ہے. یہ آپ کو کسی ڈیزائنر کے پاس یا انجینئر کے پاس بیٹھیں گے, آپ اس سے کام یہ سیکھیں کہ فارمولاز ہوتے ہیں ان کو سیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے. ڈیزائننگ کے بعد 7واں سٹیپ آ گیا پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو میں نے پہلے ویڈیو کے شروع ہونے سے اب تک جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ ساری پروجیکٹ مینجمنٹ میں آ جاتی ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ نے پورا ایک سرکل بنانا ہے, اس کے اندر آپ نے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے. آپ نے لیبر سے کام کیسے لینا ہے, آپ نے کتنا مٹیریل منگوانا ہے, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کے ٹولز اینڈ ٹی این پی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے, شٹرنگ کتنی ہونی چاہیے. ہر چیز کا ایک سکیل ہوتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایک پورا سرکل بنا کے اس کے اندر ایک 3D پلان بنانا ہے کہ آپ کو کس کس ٹائم میں کیا چیز چاہیے. ٹائم شیڈول بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ اس ٹائم میں آپ کو یہ چیز ریکوائرڈ ہے, تب جا کے ایک بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے. اس نے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. اس کی ذرا سی غلطی جو ہے, ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ پروجیکٹ کو لاکھوں کے لاسز میں لے جاتی ہے. اس لیے اس پہ محنت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ پہلے وہ ویڈیو کے سٹارٹ ہونے سے ابھی تک جتنے پوائنٹ گزرے ہیں آپ ان کو بالکل باریک بینی سے جب آپ یہ کام سیکھیں گے تو آپ کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. اب 8واں آ گیا ٹی این پی. ٹی این پی میں یہ ہے کہ آپ کے پاس مشینری کیا ہونی چاہیے, ٹولز کون سے ہونے چاہیے. کیونکہ میں ابھی آپ کو اس سٹیپ کو ابھی آپ کو ایک ایز اے کانٹریکٹر, ایز اے کمپنی, کنسٹرکشن کمپنی کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8واں سٹیپ اس کے لیے. تو 8ویں سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہونے چاہیے, شٹرنگ ہونی چاہیے, مشینری ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سمجھیں کہ آپ کا 8واں سٹیپ ہے. اب آ جاتے ہیں 9واں سٹیپ. جب یہ آپ 8 سٹیپ پورے کر لیتے ہیں تو آپ ایک کمپنی کے اونر بن جاتے ہیں. اونر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کنسٹرکشن کمپنی چلا سکتے ہیں, خواہ وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو. جب آپ ایک چھوٹے لیول سے کام سیکھتے سیکھتے اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ ایک چھوٹا سا کام پکڑیں گے, چھوٹا سا کانٹریکٹ پکڑیں گے, چھوٹی سی بلڈنگ آپ پکڑیں گے. ہو سکتا ہے وہ ایک گھر ہو 5 مرلے 10 مرلے کنال کا, وہ آپ بنائیں. تو کیا ہے کہ آپ جب آپ کو وہ پروجیکٹ مل گیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کمپنی سٹارٹ کر دی ہے. آپ کے نیچے لیبر کام کر رہی ہے, آپ کے انسٹرومنٹ ہیں, آپ کی مشینری ہے, ہر چیز آپ کے سیٹ اپ بن گیا. اب اس سیٹ اپ کو آپ نے ایک لیول پہ لے کے جانا ہے. اپنے کام میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. کوالٹی اینڈ کوانٹٹی جو ہے نا وہ مینٹین آپ نے کرنی ہے, تب جا کے آپ ایک لیول پہ چلیں. بہت بہت شکریہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.